अगर आप पीएलसी, एचएमआई, सर्वो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज चाहते हैं तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर, और मज़ीद हम बात करेंगे कि स्टैकिंग फैक्टर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एसी मशीन का चौथा लेक्चर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर, कि कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर्स की कितने किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कि कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर्स की दो किस्में हैं। पहला है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग इज पोजिशन ऑन टू लिम्स of the core and other is only one flux path and winding are circumventing the core। कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोर के बाजू अंदर और वाइंडिंग जो है वो बाहर होती है और मकनातीसी फ्लक्स के गुजरने के रास्ते दो होते हैं। तो डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा होगा कि कोर के दो बाजू हैं। एक जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका दायां बाजू है जिसको लिम्ब भी कहते हैं, जिसको कोर की आर्म भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी जानब जो है, दाएं जानब जो है दूसरा कोर का बाजू, बाएं जानब जो है वो दूसरा कोर का बाजू है जिसको लिम्ब या कोर आर्म भी कहते हैं। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों कोर के बाजुओं के ऊपर, दोनों लिम्ब्स के ऊपर वाइंडिंग जो है वो लपेटी हुई है, यानी कि लिम्ब्स जो हैं कोर की वो मुकम्मल तौर पर वाइंडिंग के अंदर छुपी हुई हैं। कोर अंदर है और वाइंडिंग जो है बाहर जो है कोर की लिम्ब के ऊपर लपेटी गई है, तो जिससे कोर जो है वो छुप गई है वाइंडिंग के अंदर। तो इसी वजह से कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है उसकी डेफिनेशन यही की जाती है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोर अंदर और वाइंडिंग जो है वो बाहर होती है, और इसमें मकनातीसी फ्लक्स, जो फ्लक्स पाथ है उसके रास्ता जो बनता है वो एक ही बनता है। तो आप देखें ग्रीन कलर का जो एरो है ये मैग्नेटिक पाथ को ज़ाहिर कर रहा है, ये मकनातीसी फ्लक्स जो है उसके रास्ते को ज़ाहिर कर रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को जब सप्लाई दी जाएगी तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होगा। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स जो है वो एक ही कोर का, एक ही फ्लक्स का रास्ता बनाता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा। तो मैग्नेटिक पाथ जो है, जो फ्लक्स का रास्ता है वो एक ही बन रहा है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो ज़्यादातर पावर ट्रांसफार्मर के लिए बेहतर समझा जाता है। पावर ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसमिशन लाइन या फैक्ट्रियों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं उनको, और जो पावर के मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको जो है कोर टाइप ही डिज़ाइन किया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स वाइंडिंग इज पोजीशन ऑन द मिडल लिम्ब ऑफ द कोर while other limbs are utilized as the mechanical support. There are two flux paths। तो जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर से बिल्कुल मुखालिफ है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम जो है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर की तीन लिम्स हैं। इसमें जो कोर के बाजू हैं वो तीन हैं, 1, 2 एंड 3। जबकि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर था उसमें कोर के जो थे वो सिर्फ दो बाजू थे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहे होंगे कि कोर के जो हैं वो सिर्फ दो बाजू हैं, लेकिन जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें कोर के जो हैं वो तीन बाजू हैं, एक बाजू ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस तरह से, और जो दरमियान वाली जो लिम्ब है, जो दरमियान वाला कोर का बाजू है उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को भी लपेटा गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी दरमियान वाली लिम्ब के अंदर जो है लपेटा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली वाइंडिंग है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोर के बाजू जो है, जो साइडों वाले कोर के बाजू हैं
ان کے اوپر کوئی وائنڈنگ نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو کور ہے اس نے وائنڈنگ کو چھپایا ہوا ہے. کور اندر جو ہے وائنڈنگ اندر اور کور جو ہے وہ باہر ہے. اور جو میگنیٹک پاتھ ہیں وہ دو بن رہے ہیں. پرائمری وائنڈنگ کو جب سپلائی دیں گے تو پرائمری وائنڈنگ کا فلکس پیدا ہوگا. تو فلکس جو ہے وہ کیا کرے گا, دو راستے بنائے گا. یہاں سے فلکس جو ہے درمیان والی لمب سے کچھ فلکس جو ہے وہ کیا ہوگا, رائٹ لمب کی طرف چلا جائے گا. تو ایک راستہ یہ بنے گا, دوبارہ بتا دیتا ہوں, درمیان والی کور کی لمب سے جو ہے وہ دائیں طرف والی لمب میں چلا جائے گا. ایک راستہ یہ بن جائے گا فلکس کا, اور دوسرا جو ہے درمیان والی لمب سے جو ہے بائیں جانب جو ہے وہ فلکس جو ہے وہ جائے گا. تو اس طرح یہ دوسرا فلکس کا راستہ بن جائے گا. فلکس کا جو ہے یہ دوسرا راستہ بن جائے گا. تو اس طرح جو شیل ٹائپ ٹرانسفارمر ہوتا ہے وہ ایک ایسا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جس میں کور جو ہے وہ باہر اور وائنڈنگ اندر ہوتی ہے, اور مقناطیسی فلکس کے گزرنے کے راستے جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں. اس طرح مزید میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ جو شیل ٹائپ ٹرانسفارمر ہے یہ جو چھوٹے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں جو کہ ایز اے اڈاپٹر کے طور پر یوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 6 وولٹ کا ٹرانسفارمر, 12 وولٹ کا ٹرانسفارمر, 24 وولٹ کا ٹرانسفارمر جس کی کرنٹ جو ہے وہ 5 سے 10 ایمپیئر تک ہوتی ہے, ان کے لیے جو شیل ٹائپ ٹرانسفارمر ہے اس کو مزید سمجھا جاتا ہے, ان کو شیل ٹائپ ڈیزائن کیا جاتا ہے. فرینڈس, مزید بات کرتے ہیں اسٹیکنگ فیکٹر کے بارے میں. دا اسٹیکنگ فیکٹر آلسو لیمینیشن فیکٹر اور اسپیس فیکٹر, اٹ از دا ریشو آف دا نیٹ کراس سیکشن ایریا آف دا ٹرانسفارمر کور ٹو دا گروس سیکشن ایریا آف دا ٹرانسفارمر کور. تو جو اسٹیکنگ فیکٹر ہے وہ بیسیکلی دو ایریاز کے درمیان جو ہے وہ نسبت ہے, دو ایریاز کے درمیان جو ہے وہ ریشو ہے. اور وہ ایریاز دو کون سے ہیں, وہ ہے ایک نیٹ ایریا, دوسرا ہے گروس ایریا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیٹ ایریا اور گروس ایریا ہوتا کیا ہے. تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو کور ہے وہ سلیکون سٹیل کی پتلیوں پر مشتمل ہوتی ہے. جو سلیکون سٹیل کی پتلیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ وارنش کی تہ چڑھائی جاتی ہے, اور ان پتلیوں کو پھر آپس میں جوڑ کر کور کی شکل دی جاتی ہے. تو جب کور اپنی ایک مکمل شکل اختیار کر لے گی تو کور کا جو ایریا ہوگا وہ سارا کا سارا میگنیٹک مٹیریل پر مشتمل نہیں ہوگا, بلکہ اس میں سے کچھ مٹیریل جو ہے وہ میگنیٹک ہے اور کچھ مٹیریل نان میگنیٹک ہے. فار ایگزامپل جو سلیکون سٹیل مٹیریل ہے وہ میگنیٹک مٹیریل ہے, اور جو اس کے اندر جو وارنش شامل ہے وہ جو ہے نان میگنیٹک مٹیریل ہے. تو کور کا ایریا دو مٹیریلز پر مشتمل ہے, ایک نان میگنیٹک مٹیریل جو کہ وارنش ہے, اور دوسرا مٹیریل جو کہ میگنیٹک مٹیریل ہے جو کہ سلیکون سٹیل ہے اس پر مشتمل ہے. تو کور کا کل ایریا جو کہ نان میگنیٹک اور میگنیٹک مٹیریل دونوں پر مشتمل ہے, اس کا کل ایریا جو ہے اس کو گروس ایریا کہیں گے, وہ کور کا گروس ایریا ہے. لیکن اگر کیا کیا جائے, جو کور کا گروس ایریا ہے اس میں سے جو ہے نان میگنیٹک مٹیریل کا جو ایریا ہے, جو وارنش کا ایریا ہے, اس کو اس میں سے نکال دیا جائے, علیحدہ کر دیا جائے, تو باقی جو ایریا بچے گا وہ صرف اور صرف میگنیٹک مٹیریل پر مشتمل ہوگا, وہ صرف اور صرف سلیکون سٹیل مٹیریل پر مشتمل ہوگا. تو جو صرف سلیکون سٹیل مٹیریل کا ایریا ہے اس کو نیٹ ایریا کہیں گے. تو اس طرح جو ہے جو اسٹیکنگ فیکٹر ہے وہ ان دو ایریاز کے درمیان ہی نسبت ہے, جو کہ نیٹ ایریا آپ اگر دیکھیں اسکرین پر تو اے این سے مراد جو ہے وہ نیٹ ایریا ہے, اور اے جی سے مراد جو ہے وہ گروس ایریا ہے. تو نیٹ ایریا اور گروس ایریا دونوں کے درمیان جو ریشو ہے, جو دونوں کے درمیان نسبت ہے, وہ اسٹیکنگ فیکٹر کہلاتی ہے, اور اسٹیکنگ فیکٹر کو جو ہے کے ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو چھوٹے جو ٹرانسفارمرز ہیں جو کہ اڈاپٹر ٹائپ ہیں, جو کہ 10 سے 15 ایمپیئر تک ہیں یا زیادہ ان کی ریٹنگ نہیں ہوتی, اس میں اس اسٹیکنگ فیکٹر کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کا میگنیٹک افیکٹ پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. لیکن جو زیادہ ریٹنگ کے ٹرانسفارمرز ہیں جو پاور کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان میں اگر
اسٹیکنگ فیکٹر کو نگلیکٹ کر دیا جائے تو میگنیٹک فلکس کی کیلکولیشن میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. تو وہاں پر ٹرانسفارمر کو کی کور کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے یا اس کے فلکس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے جو ہے اسٹیکنگ فیکٹر کو دھیان میں رکھا جاتا ہے. مزید ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفارمیشن ریشو کے بارے میں. دا ٹرانسفارمیشن ریشو از ڈیفائنڈ ایز دا ریشو آف سیکنڈری وولٹیج اور ٹرنس ٹو دا پرائمری وولٹیج اور ٹرنس. اس کو مزید کرنٹ کے لحاظ سے بھی اس کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے. دا ٹرانسفارمیشن ریشو از ڈیفائنڈ ایز پرائمری کرنٹ ٹو دا سیکنڈری کرنٹ. اٹ از ڈینوٹیڈ بائی کے. تو جو ٹرانسفارمیشن ریشو ہے اس کی 3 طرح سے ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے. آپ سکرین پہ بھی آپ کو فارمولہ نظر آ رہا ہوگا کہ جو ٹرانسفارمیشن ریشو ہے اس کو کے سے ظاہر کرتے ہیں, اس کو کے سے شو کرتے ہیں, اور یہ ٹرانسفارمر کی سیکنڈری وائنڈنگ کی ای ایم ایف یا سیکنڈری وولٹیج اور ٹرانسفارمر کی پرائمری وائنڈنگ کی ای ایم ایف یا پرائمری وولٹیج, ان کے درمیان جو نسبت ہے, ان کے درمیان جو ریشو ہے, اس کو ٹرانسفارمیشن ریشو کا نام دیتے ہیں. یا اس کی ڈیفینیشن جو ہے ٹرانسفارمرز کی ٹرنز کے اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے کہ ٹرانسفارمر کی سیکنڈری ٹرنز اور پرائمری وائنڈنگ کی ٹرنز کے درمیان جو نسبت ہے اس کو جو ہے ٹرانسفارمیشن ریشو کہتے ہیں. یا ٹرانسفارمر کی جو ٹرانسفارمیشن ریشو کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کرنٹ کے اعتبار سے بھی کی جا کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ کرنٹ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹرنز کے معاملے سے یا وولٹیجز کے معاملے سے ریورس ہوگا. جب ہم وولٹیج کی یا کرنٹ کے ساتھ جو ہے ٹرانسفارمیشن ریشو کی بات کرتے ہیں تو ہم سیکنڈری وولٹیج کو اوپر رکھتے ہیں اور پرائمری وولٹیج کو نیچے رکھتے ہیں. یا ٹرنز کے لحاظ سے بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جو سیکنڈری ٹرنز ہیں ان کو اوپر رکھتے ہیں اور پرائمری ٹرنز کو نیچے رکھتے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ٹرانسفارمر جو ہے اگر وہ کرنٹ کے لحاظ سے اسٹیپ اپ ہے تو وہ وولٹیج کے لحاظ سے اسٹیپ ڈاؤن ہوگا. یا اگر کوئی بھی ٹرانسفارمر جو ہے وہ وولٹیج کے لحاظ سے اسٹیپ ڈاؤن ہے تو وہ کرنٹ کے لحاظ سے اسٹیپ اپ ہوگا. یعنی کہ وولٹیج کا معاملہ اور کرنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریورس ہے, ایک دوسرے سے الٹ ہے. تو اسی لیے اگر ہم کرنٹ کے لحاظ سے ٹرانسفارمیشن ریشو کی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ٹرنز کے لحاظ سے یا وولٹیج کے لحاظ سے جو ہے وہ الٹ کریں گے, اس سے ریورس ڈیفینیشن کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے وولٹیج کے لحاظ سے کیا ڈیفینیشن کی ہے کہ سیکنڈری وولٹیج اور پرائمری وولٹیج کے درمیان جو نسبت ہے وہ ٹرانسفارمیشن ریشو ہے. لیکن کرنٹ کے لحاظ سے ہم کیا ڈیفینیشن کہیں گے کہ پرائمری کرنٹ اور سیکنڈری کرنٹ, یعنی کہ پرائمری کرنٹ کو اوپر رکھنا ہے اور سیکنڈری کرنٹ کو نیچے رکھنا ہے. یعنی کہ وولٹیجز اور ٹرن سے بالکل الٹ. وولٹیج یا ٹرنز میں ہم نے کیا کیا ہے, سیکنڈری وولٹیج یا سیکنڈری ٹرنز کو اوپر رکھا ہے اور پرائمری وولٹیج اور پرائمری ٹرنز کو جو ہے وہ نیچے رکھا ہے. تو اگر ہم کرنٹ کے لحاظ سے ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں ٹرانسفارمیشن ریشو کی تو ہم کیا کہیں گے, پرائمری کرنٹ اور سیکنڈری کرنٹ کے درمیان نسبت, یعنی کہ پرائمری کرنٹ کو اوپر اور سیکنڈری کرنٹ کو نیچے. پرائمری کرنٹ اور سیکنڈری کرنٹ کے درمیان جو نسبت ہے اس کو ٹرانسفارمیشن ریشو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ٹرانسفارمیشن ریشو کی ویلیو جو ہے وہ یونٹی سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ اسٹیپ اپ ہے, یہ وولٹیج کو بڑھائے گا. اور اگر ٹرانسفارمیشن ریشو کی ویلیو جو ہے وہ یونٹی سے کم آئے, وہ 1 سے کم آئے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہے, یہ وولٹیج کو کم کرے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اس سے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آپ مزید میرے سے جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.